अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट, प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हमने 3 मौज़ूआत का इंतखाब किया है जो आजकल ज़बान ज़द आम भी हैं। आज उनके ऊपर बेशुमार बात भी हो रही है। एक तो हम बात करेंगे ऑडियो लीक के हवाले से एक फैसला आया है और उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ने जो है वो हमारे जो मौजूदा जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 32 सफ़ात पे मुश्तमिल अपनी सोच का इज़हार किया है जो कि बाइंडिंग है मुख्तलिफ कोर्ट्स के ऊपर। उसके हदोहाल देखेंगे कि वो क्या मामला है। दूसरा हम बात करेंगे परवेज इलाही साहब का जिस्मानी रिमांड जो है उसको रिफ्यूज करके जुडिशियल रिमांड कर दिया गया है और हम ये भी समझाने की कोशिश करेंगे जुडिशियल रिमांड और फिजिकल रिमांड में फ़र्क क्या होता है। और तीसरा हम बात करेंगे वकला कन्वेंशन जो गुज़श्ता रोज़ हुई उसके क्या हदोहाल हैं, ये ऊंट किस करवट जा रहा है, किस तरह वकला जो है मामलात को लेके जा रहे हैं, आया कोई मामला सुलझ जाएंगे या कि ये वकला तहरीक जिसको गर्दाना जा रहा है उस तरफ ये मामला चल पड़ेगा। इन तीनों मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। आज मुझे जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है वो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, अपनी फील्ड के अंदर एक बेहतरीन नाम रखते हैं। बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन और अपने एक निजी टीवी पर अपना एक शो भी कंडक्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हों, सिविल मुकदमात हों या फिर जो है वो क्रिमिनल मुकदमात हों, जो है वो हर मामले के अंदर अपनी एक जो है कमांड रखते हैं, दस्तरस रखते हैं। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और तीनों जो मौज़ूआत हैं उनके बारे में इनसे पूछते हैं। एहतशाम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। एहतशाम, आपने देखा, आपके नज़र से फैसला भी गुजरा होगा, ऑडियो लीक्स इसको कहा जा रहा है। पहले तो नाज़रीन को ये बताइएगा कि इसके अंदर एक बुनियादी गलती जिसका आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, ये किसी एप्लीकेशन के ऊपर फैसला है, क्या है इसके फैक्ट्स, थोड़ा सा अगर आप आगाह कर सकें। पता नहीं, मैं आपको बता रहा था, आप मुझे बता रहे थे, पता तो आपको भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एंकर की जो जॉब होती है ना वो इसी तरह की होती है कि उसने, हालांकि उसे जवाब पता भी होता है तो सवाल पूछना उसकी जिम्मेदारी है। तो आप वही अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम देते हुए मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि पता आपको भी है भट्ट साहब कि बुनियादी तौर पे जो ऑडियो लीक्स के हवाले से नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो जो कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बनाया था वफाकी हुकूमत ने पीडीएम के दौरे हुकूमत में, उसको जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था उसमें एक एप्लीकेशन आई थी जिसको हम सीएम बोलते हैं, उसका एक नंबर भी लगा हुआ था कि 3 जज साहिबान खुद को अलहदा कर लें इस बेंच से। तो उस एप्लीकेशन के ऊपर आज फैसला आया है। तो वो मीडिया पे जनरली जो रिपोर्ट हो रहा है कि जी ऑडियो लीक्स का फैसला आ गया, तो ये ऑडियो लीक्स का फैसला नहीं है। ये ऑडियो लीक्स की पिटिशन में जो एक सीएम आई थी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन में, जिसमें ये कहा गया था कि चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर और एक जज और जो है वो अपने आप को अलहदा कर लें और इस केस की समाअत ना करें, उसके ऊपर आज चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है और वो सीएम डिसमिस की है। यानी कि अगर ये कहा जाए अपनी ऑडियंस को बताने के लिए कि अभी ये मेन जो पिटिशन है कॉन्स्टिट्यूशनल वो अभी जेरे समाअत है, उस पर फैसला आएगा। एक सीएम जिसे आप कह लें कि मैसिलिनियस एप्लीकेशन है, सिविल मैसिलिनियस, वो डिसाइड होगा। बिल्कुल ऐसी है। बट अच्छा, थोड़ा सा आप ये बताएं कि ये क्या आपने फैसला भी पढ़ा है और आप उसके ऊपर भी बात भी करेंगे। ये बताइएगा कि क्या ये आप एक गुंजाइश दे रहे थे सीएम के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हद कर दी, उन्होंने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब आप बिल्कुल अलग हो जाएं, आपके कोई रिलेटिव हैं उनका ये मामला इसके अंदर, क्योंकि 3 ऑडियो, जैसे आपको पता है कि 3 ऑडियोज के ऊपर ये कमीशन बना था, उसके अंदर परवेज इलाही जो है वो बात कर रहे हैं, एक उसके अंदर ऑनरेबल जजेस का भी नाम आ रहा था, एक जज के रिलेटिव का भी नाम आ रहा था। तो इस तरह तो हर जो है वो एक मुबैना चीज पर कहा जाए कि जनाब आप अलग हो जाए, तो एक बड़ी डिटेल जजमेंट आई है, तो क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये जो रिक्यूजल की सीएम है उसके अंदर बड़ी तफसील से उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ डिस्कस किया है बायस ऑफ अ जज का, और उसमें उन्होंने बहुत सारे केसेस के हवाले भी दिए हैं, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की ज्यूरिस्डिक्शन से बल्कि बरतानवी ज्यूरिस्डिक्शन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भी कुछ केसेस का हवाला दिया हुआ है कि किन हालात में एक जज को किसी भी केस की समाअत से खुद को अलहदा कर लेना चाहिए। और उसमें जो मैंने क्योंकि जजमेंट पढ़ी है उसमें बाकायदा तौर पे फैसले में लिखा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ये, अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट जो है कि इनिशियली जो सीएम थी वो 3 जज साहिबान के रिक्यूजल के हवाले से थी, लेकिन जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जब अपने दलाइल दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में इस सीएम के हवाले से, तो उन्होंने 2 जज साहिबान के हवाले से अपना एतराज खत्म कर दिया था, सिर्फ चीफ जस्टिस के हवाले से उन्होंने दलाइल दिए।
اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ چیف جسٹس کی جو رشتہ دار ہیں ان کی مدر ان لا، ان کی جو ساس ہیں، ان کی مبینہ طور پہ ایک آڈیو لیک آئی ہے سامنے، اور اس بنیاد پہ چیف جسٹس صاحب کو خود کو علیحدہ کر لینا چاہیے. تو اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے سپریم کورٹ نے کہ باقاعدہ اٹارنی جنرل سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کوئی ایسا الزام لگا رہے ہیں جس کا تعلق کوئی کسی قسم کے کوئی مالی. یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا مغل کرنا پڑے گا. ناظرین جہاں پہ بریک کا کہا جا رہا ہے، کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد آتی ہیں اور بیرسٹر احتشام امیر الدین کی زبانی سنیں گے کہ اس مقدمے کا فیصلہ کیا ہے. اسٹے ود اس، سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ چھوڑا تھا. احتشام آپ سے بات جاری تھی، پلیز بتائیے گا کہ اب یہ اوورآل جو ججمنٹ ایک آئی ہے اس کے اندر آپ نے تذکرہ کر دیا کہ وہ سی ایم کے متعلق ہے، لیکن کیا ضرورت تھی کہ اس کو اتنا ڈیٹیل میں، واز دیر اینی پرنسپل آف لا جو ضروری تھا جس کو الیبوریٹ کرنا؟ 32 صفحات ہیں. ہاں جی، اس میں پہلے تو فیکچوئل بیک گراؤنڈ انہوں نے لکھی ہے، اس کے بعد جو بحث ہے اٹارنی جنرل کی وہ لکھی ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر وکلا کی بحث تھی وہ لکھی ہے، پھر لا ڈسکس کی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں کچھ لوکل پریسیڈنٹس بھی انہوں نے سائٹ کیے ہیں، کچھ برطانیہ کے قوانین بھی سائٹ کیے ہیں بائس آف اے جج کے حوالے سے. تو میں آپ سے کہہ یہ رہا تھا کہ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے جو دلائل تھے وربلی، اس میں 2 جج صاحبان کے حوالے سے اعتراض انہوں نے اٹھا لیا تھا، صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے ان کا اعتراض قائم تھا. اور پھر سوال ان سے کیا گیا کہ آپ کسی مالی مفاد کا الزام لگاتے ہیں چیف جسٹس کے اوپر کہ ان کا کوئی مالی مفاد جڑا ہوا ہے اس معاملے کے ساتھ، اور اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں علیحدہ ہو جانا چاہیے. تو اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ نہیں جی، ہم مالی مفاد کا کوئی الزام نہیں لگا. اچھا، یہ وہ لگا دیتے تو پھر ان کا کیس مزید مشکل ہو جاتا. تو پھر ثبوت دیتے ہیں نا جی، پھر وہ ثبوت مانگتے کہ، اور اگر ثبوت نہیں دیتے تو وہ ڈیفیمیشن ہو جاتی ہے. آپ سے ایک سٹنگ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کے حوالے سے اگر الزام لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے. تو پھر جب انہوں نے کہا کہ مالی مفاد کا تو کوئی الزام ہے ہی نہیں، دیگر کیا الزام ہے؟ او جی بس وہ ایک آڈیو ہے جس میں خاتون گفتگو کر رہی ہیں جو مبینہ طور پہ چیف جسٹس کی ساس ہیں، جو مبینہ طور پہ سیاست پہ گفتگو کر رہی ہیں. تو اس میں اب بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ آڈیو جو ہے اس کی لیگیلٹی کیا ہے. بٹ صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دیر از این انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائلز ایکٹ 2013 جس کے اندر جو سرویلنس ہے وہ الاؤڈ ہے. آڈیو ریکارڈنگز یا ویڈیوز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہیں فار دی پرپزز آف obtaining ایویڈنس، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ، اس نے اپنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے اس کی پرمیشن دینی ہے، اس کو اپروو کرنا ہے وزیر داخلہ نے. وزیر داخلہ کی اپروول کے بعد وہ متعلقہ ہائی کورٹ کے پاس جانی، متعلقہ ہائی کورٹ کے متعلقہ ڈیزگنیٹڈ جج نے اس کی اپروول دینی ہے، تو پھر وہ انٹیلیجنس ایجنسی یا سیکیورٹی یا لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ ریکارڈنگ کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے جی. یعنی کہ یہ جو ساری ریکارڈنگ ہے یہ پھر ساری انلیگل ہیں، ان لافل ہیں، اگر جو طریقہ تو یہ نہیں اڈاپٹ کیا گیا اس کے. اگر لیگل ہے تو یہ سارا پروسیس سامنے رکھنا پڑے گا نا، یہ فالو ہوا ہے، یہ پرمیشن تھی، اس میں لکھا گیا کہ جی اس بندے کی آڈیو ریکارڈ کرنی ہے کیونکہ اس پہ اس چیز کا شک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر اپروول آتی، پرمیشن آتی، پھر آپ ریکارڈ کرتے. تو اگر وہ سارا پروسیجر اکارڈنگ ٹو دا لا نہیں ہے تو لیگلی تو اس کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں، ٹھیک ہے. تو انلیگلی obtained ایویڈنس کی کیا ویلیو آپ کو بھی پتا ہے، اٹ از ناٹ ایڈمیسیبل ان اے کورٹ آف لا. تو پہلا تو یہی ہرڈل آ گیا. دوسرا یہ آ گیا کہ اگر وہ لیگلی obtain کیا بھی گیا ہے تو کیا وہ اسی شخص کا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس کے لیے فورینزکس کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وداؤٹ گیٹنگ انٹو دا پروسیجر اینڈ لیگیلٹی آف دا تھنگ اینڈ وداؤٹ فالوئنگ دا پروسیس، انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر الزام لگا دیا اور اس کا نہ فورینزکس کرایا، نہ یہ دیکھا کہ لیگلی obtained ہے یا نہیں ہے، اور اس طرح سے عدلیہ کی آزادی کے اوپر یہ حملہ ہے. لہٰذا وہ سی ایم ریکیوز کرنے کی چیف جسٹس کو ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ڈسمس کیا. اچھا، ایک جو چیز آتی ہے ہم لا میں بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی احتشام پریکٹس کرتے ہیں، روزمرہ کی بنیاد میں کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، ایک چیز الیج کرنا، اس کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کو انکوائر کر لیا جائے. تو انکوائری کی حد تک تو آپ سمجھتے ہیں کہ انکوائری ہونی ہی نہیں چاہیے؟ کوئی سیکرٹ کاؤ ہے، کوئی اس طرح سے بات ہے، ایک ایلیگیشن ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو منصب پہ لگایا گیا،
جن کو تعینات کیا گیا انکوائری، وہ ایک درار ڈالنی تھی جوڈیشری کے اندر، کیونکہ تینوں جو ہے وہ سب آرڈینیٹ جج ہیں اور وہ جا کے انکوائر کریں گے. ایک آپ کو پتا ہے مظاہر نقوی صاحب کی بھی ایک آڈیو اس کے اندر ہے، تو اپنے سینئر جج میں کریں گے، لوور جج کریں گے. تو یہ ایک درار ڈالنے کی پالیسی تھی. وہ حکومت کر تو رہی تھی نا، وہ پالیٹکس کو گھسیٹ کر سپریم کورٹ کے اندر بھی پی ڈی ایم کی حکومت لے آئی تھی. انہوں نے تو باہر کنٹینر بھی سجا لیا تھا، اوپر چڑھ بھی گئے تھے، سپریم کورٹ کے باہر دھرنا بھی دے دیا، تقریریں بھی کی، دھمکیاں بھی لگائیں، چیف جسٹس سے استعفیٰ بھی مانگا، یہاں تک کہ ان کی تنخواہ اور پرکس بھی واپس مانگ لیے تھے مریم نواز شریف نے. تو انکوائری کے اوپر کوئی نہیں ہے، کوئی بھی nobody is above the law. Even a Supreme Court judge or the sitting Chief Justice is also subject to the law. لیکن بات یہ ہے کہ انکوائری لیگلی ہونی چاہیے نا. تو لیگلی آپ 209 بھی آپ کو پتا ہے. جی بالکل، آرٹیکل 209 آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر جج کے خلاف کوئی ریفرنس ہے یا کوئی کسی قسم کا، ہاں، تو وہ اس کے تحت ہونا. بالکل ٹھیک. اچھا، عدلیہ کی آزادی، اب یہ جو ظاہر ہے اس کے اندر ایک آ گیا، ایک اپلیکیشن جو ہے سی ایم کے اوپر بھی فیصلہ ہے. ابھی جو نوٹیفیکیشن اٹ سیلف ہے آپ کو پتا اس کے اوپر اب فیصلہ بھی آنا باقی ہے. تو کیا اس کو اگر ختم کرتے ہیں تو یہ ایک چیز ہوگی کہ جناب ایک ایلیگیشن جج حضرات کے اوپر اپنی بات آئی تو انہوں نے نوٹیفیکیشن ہی ختم کر دیا، انہوں نے اس کو ہی کالعدم کہہ دیا. تو انکوائر معاملہ ہونا چاہیے، پھر کون کرے گا؟ پھر وہ آپ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 209 کے تحت ہی معاملہ ہے. دیکھیں، آرٹیکل 209 کے تحت تو ریفرنس بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اور وہ تو وہ بالکل اپنی جگہ پہ ایک ریمیڈی اویلیبل ہے اف دا جج از گلٹی آف مس کانڈکٹ. ٹھیک ہے، اگر جج کو یہاں پہ تو وہ ان کی مبینہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ساس کی آڈیو ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ان کی جو ساس ہیں وہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے اور وہ کوئی پولیٹیکل انکلینیشن ان کی ہے بھی، اور اس حوالے سے وہ گفتگو کر بھی رہی ہیں، ایوری از انٹائٹل ٹو ہز اور ہر اوپینین، فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن ہے، رائٹ آف ایسوسیشن ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکلی بھی ہے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس کے اوپر انفلوئنسڈ ہیں یا چیف جسٹس نے اپنی ساس کے نظریات کی بنیاد پہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کر فیصلے دینے. اگر یہ بات ہوتی تو چیف صاحب نے تو آپ کو پتا ہے کہ نو کانفیڈنس کی جو موو تھی اس کے اندر انہوں نے رات کو کوٹ لگا لی. اور اگر اتنے اس وقت بڑے اچھے تھے، اس ٹائم بہت اچھے تھے، اس ٹائم بہت اچھا. ایک اس ججمنٹ سے ہٹ کر ایک بات، یہ ججز آنریبل ججز ہیں، ہم روز کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، ان کے یہ کیا کریں؟ یہ بیچارے کوئی اپنے رشتہ داریاں چھوڑ دیں، کوئی کہہ کے آئیں گھر کے اندر کہ جناب آئندہ کے بعد ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم آنریبل جج بن گئے ہیں. انہوں نے بھی سوسائٹی میں رہنا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ جس کے اندر وہ ایک جو لائن ہے اس کو کراس کرے؟ بٹ صاحب، ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ انفارچونیٹلی مجھے نا دو ایکسٹریمز نظر آتی ہیں. ایک طرف کبھی کبھی گھٹن محسوس ہوتی ہے جب آپ عدالت کو بہت سخت فیصلے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ توہین عدالت کے قانون کو بہت سنجیدہ لیتی ہے اور عدالت کی توقیر اور اس کے احترام میں کی خلاف ورزی ہوگی ہے، ٹھیک ہے. تو میں اس کے بھی خلاف ہوں مثال کے طور پہ، کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو لا ہے میری نظر میں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہوتی ہے دیٹ از ایکچولی دا کنٹیمپٹ آف کورٹ، وہ توہین عدالت ہے. جج صاحب کی شان میں ذاتی طور پر غصہ، یہ نہیں کہ کوئی جج صاحب سے بدتمیزی کرے یا نامناسب الفاظ کا استعمال کرے، لیکن اگر کوئی مثال کے طور پہ وکیل ہی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے اور وہ اختلافی ہے جج صاحب کی رائے سے، تو اکثر اس طرح کی جگہوں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ توہین عدالت کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے. آئی ڈو ناٹ سپورٹ دیٹ. تو ایک طرف یہ ایکسٹریم ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ججز کو سیاست میں گھسیٹ کر ان سے مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی جائے اور ان کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، یہ دوسری ایکسٹریم ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں ہی غلط ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے، ایک توازن ہونا چاہیے، جس طرح مہذب معاشروں میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں جیسے برطانیہ میں ہے یا جیسے امریکہ میں ہے، اور باعث آف جج ایک گراؤنڈ ہے، اور اگر آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی ثبوت ہے، ایویڈنس ہے، تو آپ پیش کریں. یہاں پہ تو وہ ایویڈنس ہی کوئی سوائے اس آڈیو کے جس کی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی فورینزکس ابھی تک میرے خیال میں نہیں ہے، تو اس کی بنیاد پہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس علیحدہ ہو جائے؟ اچھا اتشان، ایک جو ہمارا ایک ٹرینڈ یہاں پہ سیٹ ہو گیا ہے لا سے متعلق کہ آپ کا ایک میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتا، چاہے آپ خود بھی اگر ایک میڈیا پرسنالٹی ہیں، آپ کوئی آنریبل کورٹ کے جج ہیں، آپ کسی بھی منصب پہ ہیں، اگر آپ کے اوپر کوئی میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا ہے تو پھر آپ کی خیر نہیں.
اس کے معاملے میں ہمارا کوئی لا کوڈ آف کنڈکٹ ہونا تو آپ چاہیے. کیوں کرتے ہیں میڈیا ٹرائل؟ میں آپ وہی میں جاننا آپ ادھر بیٹھ کے کیوں کرتے ہیں میڈیا ٹرائل؟ میں تو دیکھیں ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں جو حقائق سے متعلق ہے، لیکن ایک جو وتیرہ بن گیا ہے، ایک جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ ابھی ایک آنریبل جج ہیں، ان کی مسز نے ایک نوکرانی پہ جو ہے وہ تشدد کیا، وہ غلط ہے، اس کا ایک ٹرائل ہوگا مبینہ طور پہ، مطلب کہ جب تک عدالت فیصلہ نہ دے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اٹ از فار دا کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. ان کی ذات کی حد تک یہاں تک آ گیا کہ ان کو کہا جا رہا ہے جناب ایک پٹیشن کل سپریم کورٹ میں فائل ہو گئی پچھلے دنوں کہ جناب ان کو آپ کورٹ سے نکالیں، ان کو آپ جوڈیشری سے نکالیں. تو یہ کرمنل لا کے اندر اگر کسی باپ نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کے بیٹے کو نہیں ہے، اور اگر بیٹے نے کیا تو اس کو باپ کو نہیں ہے. تو یہ ایک میڈیا جو ایک سیٹ ہو رہا ہے، اس کے اندر انارکی کے بہت چانسز ہیں. اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو اچھا یہ جو جج صاحب والا معاملہ ہے نا، میں نے تو خیر پہلے اس کے اوپر بات نہیں کی، لیکن اگر تو وہ الزامات درست ہیں، اگر تو وہ خاتون جو ہیں انہوں نے تشدد کیا ہے، مجھے نہیں پتا الزام ہے نا، یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی کہ تشدد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. لیکن اگر تو تشدد ہوا تھا اور اس حد تک ہوا تھا اور تواتر سے ہو رہا تھا اور جج صاحب کے گھر میں ہو رہا تھا اور جج صاحب کے علم میں بھی تھا، لیکن اس کے باوجود جج صاحب نے کچھ نہیں کیا، تو جج صاحب کی لائبلٹی بنتی ہے میرے حساب سے. لیکن اگر تشدد نہیں ہوا اور یا اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے کہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا، اور ان دا مین وائل ڈیورنگ دا پینڈنسی آف دی پروسیڈنگز آپ کہیں کہ جج کو پہلے سزا دے دو کیونکہ ان کی بیگم پہ الزام ہے، تو یہ بھی قانونی طور پر درست نہیں ہے. تو جیسے کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک توازن ضروری ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں عدالت اور قانون جو ہے the law has to take its course، اور وہ کہتے ہیں accused is the favorite child of the law. تو آپ ضرور ٹرائی کریں، اور nobody is above the law، چاہے جج صاحب کی بیوی ہیں یا جج صاحب خود ہیں یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، لیکن جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں، اور اگر پھر کوئی ملزم سے مجرم ثابت ہوتا ہے تو اسے سخت سے سخت اور کڑی سزا دیں. میں تو بہت کلیئر ہوں اس کو. اچھا بالکل کلیئر ہے آپ، یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا میں ٹرینڈ کی ایک بات کر رہا تھا، میڈیا ٹرائل. اب میڈیا ٹرائل کا دیکھیں، اب اس میں بھی توازن، بیلنس. اگر آپ کہیں کہ کسی بھی سبجیکٹس میٹر کے اوپر میڈیا بات ہی نہ کرے تو یہ بھی غلط ہے، بیکاز فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے، رائٹ ٹو اے فیئر کامنٹ بھی ہے میڈیا کو، ایک عام آدمی کو بھی. ہم تو یہاں پہ چلیں میڈیا میں بیٹھے ہوئے نا، لیکن جو ایک عام آدمی اس وقت سڑک پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی گاڑی میں جا رہا ہے، موٹر سائیکل میں، رکشے میں، اس کا بھی حق ہے کہ وہ فیئر کامنٹ کر سکتا ہے. تو کورٹ پروسیڈنگز پہ فیئر کامنٹ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے. ہاں لیکن اس طرح کا کوئی کامنٹ جس سے آپ عدالتی پروسیڈنگ کے اوپر انفلوئنس کریں یا اس کو اثر انداز ہوں یا کسی خاص ڈائریکشن میں اس کو لے جانے کی کوشش کریں، وہ مناسب نہیں ہے. یعنی کہ آپ عدالت کو پریشرائز کریں کہ اس پہ یہی فیصلہ عدالت کو دینا چاہیے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اگر آپ مناسب طریقے سے بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی عدالت لگا کے میڈیا کے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو وہ غلط ہے. بالکل ٹھیک. اچھا واپس آتی ہیں اس فیصلے کی طرف. اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اٹیمپٹ تھی آن دا پارٹ آف گورنمنٹ کے، جس کے اندر وہ اس حد تک گئی کہ انہوں نے کہا جناب کسی طرح سے بھی جو ہے وہ آپ اسی کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر اسی شخص پہ الزام لگا دیں، اسی آنریبل جج پہ الزام لگا دیں کہ جو اس معاملے کے اوپر ان کو لگ رہا ہے کہ جناب وہ، آپ کو پتہ ہے کئی معاملات چل رہے تھے، ان کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کے اندر انہوں نے کچھ ڈیسیژنز بھی دیے جو گورنمنٹ کے اگینسٹ تھی. تو انہوں نے آپ کی رائے کے اندر یہ ایک پریسیڈنٹ آن دا پارٹ آف اٹارنی جنرل یا گورنمنٹ جو ہے، یہ ایک مناسب بات ہے کہ آپ جج کو کہیں کہ جناب آپ اس سے الگ ہو جائیں؟ دیکھیں اپلیکیشن دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اپلیکیشن تو دی جا سکتی ہے، ہاں لیکن اس کی بنیاد فریولس یا ویکسیشس نہیں ہونی چاہیے. آپ بھی سمجھتے ہیں وکیل کی حیثیت سے، اور اگر ہم اس کو آسان کر دیں اپنے ویورز کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرٹس پہ اسٹرانگ کوئی گراؤنڈ اس کی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایمی سی بات کے اوپر آپ نے یا پھر غصے میں بدلہ کی آگ میں آپ نے کوئی درخواست ڈالی ہے تنگ کرنے کے لیے. تو اگر تو میرٹ ہے اور آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ انکلائنڈ ہیں یا بائسڈ ہیں یا پریجوڈسڈ ہیں، تو پھر تو آپ 100 بسم اللہ درخواست ہیں. میں تو اس حق میں ہوں کہ nobody is above the law. اور جج صاحبان بھی جو ہے وہ کوئی مطلب کہ جج ہی ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی اگر ان کے خلاف آپ کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں. تو اگر میرٹ پہ بنتی ہے تو ضرور دیں،
لیکن صرف ان کو ملائن کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے، یا پھر ان سے کوئی خاص قسم کا فیصلہ لینے کے لیے، یا اپنی سیاست کھیلنے کے لیے، یا اپنے سیاسی حریف کو گندا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس بنیاد پہ آپ دے رہے ہیں تو غلط ہے. بالکل ٹھیک. اچھا احتشام، دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی جو ہے ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ریفیوز کر کے انہوں نے جوڈیشل ان کو کر دیا. اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ان کو جوڈیشل کر دیا کہ جناب ان کی تفتیش کی فردر ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو جوڈیشل کر دیں. ظاہر ہے وہ بیل بھی اپلائی کریں. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو معاملہ ہوا اس کے اندر کس طرح سے ایک عدالت کی واقعی توقیر جس طرح ہم کہتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کا تمسخر اڑایا گیا اور امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا تھا کہ پرویز الہی کو اریسٹ نہ کریں. دیکھیں بٹ صاحب، میں کیسے کہوں کہ عدالت کا مذاق اڑایا گیا یا عدالت کی توقیر مجروح ہوئی؟ میں کیسے کہوں؟ آپ مجھے بتائیں. جب عدالت ہی نہیں کہہ رہی تو میں کیوں کہوں اور میں کیسے کہوں؟ اور جب عدالت ہی نہیں مانتی ہے کہ عدالت کی کوئی توقیر مجروح ہوئی ہے یا توہین عدالت ہوئی، عدالت نے تو کر دیا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے کہ کوئی توہین عدالت نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ فیصلہ آ گیا نا لاہور ہائی کورٹ سے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کل جو فیصلہ دیا شہریار افریدی والے معاملے میں، اس میں ایک ڈی سی، ایک ایس ایس پی، ایک ایس ایچ او اور ایک پتہ نہیں کون ہے، اور 4 لوگوں کے اوپر توہین عدالت کی فرد جرمایت کر دی. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو آپ جیل بھیجتے ہیں ذرا آپ بھی جا کے دیکھیں وہاں پہ کیسے رہتے ہیں. اچھا، غیر مشروط معافی مانگی ہے چاروں نے، ڈی سی، ایس ایس پی سمیت، لیکن جسٹس بابر ستار نے کہا کہ نہیں. حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ بڑا ریئر ہے انکنڈیشنل اپالوجی وین یو سبمٹ ان کورٹ ان کنٹمپٹ پروسیڈنگ، موسٹلی ایڈمٹ کر لیتا ہے، ایکسپٹ کر لیتا ہے کورٹ. تو انہوں نے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ کوئی توہین عدالت. اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو جج تھے جنہوں نے آرڈر کیا، امجد رفیق صاحب، ان کا روسٹم چینج ہو گیا، یہ ایک بڑی انیوژل بات. اب وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا استحقاق ہے جی، وہ کر سکتے تھے، انہوں نے کر دیا. اب اگر وہ جج امجد رفیق صاحب یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی اس وجہ سے ہوا ہے تو میں کیوں کہوں بٹ صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے نا. مطلب کہ عدلیہ کو خود پہلے ڈیسیژن لینا پڑے گا کہ عدلیہ یہ جو باتیں ہیں، جو سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس کے جواب عدلیہ کو دینے ہیں، ٹھیک ہے. میں اور آپ رائے تو اپنی دے سکتے ہیں لیکن ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تو نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری ٹھیک ہے اپنے طور پہ ایک رائے ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپیرنٹلی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا استحقاق تھا کہ وہ ان جج صاحب کو ملتان بینچ بھیج سکتے تھے. انہوں نے وہ اپنا ڈسکریشن ایکسرسائز کیا ہے. وہ جو جج صاحب ہیں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر مجھے آپ کو کس چیز کا اعتراض ہے؟ اور لاہور ہائی کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ جی ہماری تو کوئی توہین ہوئی نہیں، تو ہم کیوں کہیں کہ توہین ہوئی ہے؟ جب انہیں لگتا ہے کہ ان کی ہوئی نہیں توہین، تو ہم کیوں کہیں کہ توہین ہوئی ہے؟ اچھا، ایک چیز جو ادھر سمجھنے والی ہے، ایک عام شخص بھی اس مسئلے سے گزرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک ایف آئی آر کے اندر اس کو دھر لیا جاتا ہے، مخالفین اگر تگڑے ہیں تو انہوں نے پھر دوسرے کو ایف آئی آر کروا دیا، 2-4 کیس مزید کر دیے. تو عام ایک شہری تو اس کے اندر پسرا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ تو ایک ایکس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے سی ایم پنجاب رہے ہیں، پھر اسپیکر رہے ہیں، ایک ان کا مرتبہ تھا، تو وہ بھی کوئی نکل نہیں پا رہے اس چیز سے. آپ کا سسٹم جو ہے وہ اس معاملے کے اندر ایک بے بس نظر آتا ہے کہ ایک ایف آئی آر ہو گئی، دوسری ہو گئی. وہ خود کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر 180 ایف آئی آر. انٹرنیشنلی وہ آپ کے جوڈیشل سسٹم کا ایک جو ہے وہ ایک ہنسی والی بات ہے کہ جناب آپ اتنی ایف آئی آریں کاٹ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی ایف آئی آر. تو کوئی ایسا لا نہیں ہے یا ہر معاملے کے اندر آپ کو الگ سے ہی کیس کو دیکھنا پڑے گا؟ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ ریت چلی ہے ابھی ریسنٹلی ہمارے ملک میں کہ ایک ایف آئی آر سے بندہ رہا ہوتا نکلتا ہے تو دوسرے میں اریسٹ. ایک نظر بندی کا آرڈر کالعدم قرار دیتی ہے ہائی کورٹ، تو دوسرا نظر بندی کے آرڈر میں وہ اریسٹ کر لیتے ہیں. تو یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے جو کہ میں نے تو اپنے 17 سالہ وکالت کے کریئر میں پہلے نہیں دیکھی تھی. سو مچ سو کہ جب میں اور آپ نوجوان بالکل وکیل تھے اور نئی ہم نے وکالت شروع کی تھی، اور جنرل مشرف کا دور تھا، اور اس کے بعد وکلا تحریک چلی تھی، اور پھر اس تحریک کو کرش کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے اس وقت کی حکومت نے کچھ اقدامات اٹھائے تھے. تو یہ والے اقدامات ہم نے نہیں دیکھے تھے، تب بھی نہیں دیکھے تھے. لیکن ابھی مجھے تو انپریسیڈنٹڈ لگتا ہے. ضیاء الحق صاحب کا جو مارشل لا تھا اس میں کچھ واقعات اگر ہوئے تھے تو وہ ہماری ہوش کے نہیں تھے، ہم بچے تھے، لیکن سنا ہے کہ سختی تھی، تو پڑھا بھی ہے کتابوں میں. تو
تو یہ ریت تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب دونوں کے جو کیسز ہیں ان کو ایگزیکٹلی ایک کیٹیگری میں نہیں سمجھتا. پرویز الہی صاحب کے دو طرح کے کیسز ہیں. ایک وہ جو کہ مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا کی پریس کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی 10 ارب روپے کا فائدہ انہوں نے اٹھایا، لاہور کے ماسٹر پلانس وغیرہ غلط کچھ ہوئے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کچھ کہا کہ قصور کی زمین کا بھی ریکارڈ ٹھیک نہیں. تو بطور سی ایم ایل ڈی اے کا ماسٹر پلان، یہ والی مسئلے ہیں ہماری سوسائٹی میں بٹ صاحب، ان کو انکوائر ہونا چاہیے، اور اس میں اگر کوئی کرپشن ہے تو اس کو بے نقاب بھی ہونا چاہیے اور اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے. دوسرا وہ کہ آپ ایم پی او میں پکڑ لیں پرویز الہی کو جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ ہی از دی پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف، اور وہ پی ٹی آئی چھوڑ نہیں رہے ہیں کیونکہ مونس صاحب اسپین پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ابا جی آپ نے نہیں چھوڑنی. تو یہ دو کیسز کو آپ کو علیحدہ کرنا پڑے گا. تو اگر تو ان کیسز کے اندر ان کو ٹرائی کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو پھر ہونا چاہیے اگر الزام ہے اور کوئی ثبوت بھی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے. لیکن اگر باقی جو ایک کیٹیگری آف کیسز جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے وہ ڈفرنٹ ہے میرے خیال سے. اچھا، ایک جو ضد نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے ٹرائل بالکل کرنا چاہیے. جو آپ نے کلاسیفیکیشن کی ہے میں اس سے بھی متفق ہوں کہ انکوائر ہونا چاہیے، جس کے اندر ایلیگیشن ہے، کوئی سبسٹنس ہے اس کے اندر، وہ بھی ہونا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ضد یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ کو باہر نہیں آنے دینا. یہ قانون کا ایک کھلا جو ہے وہ یہ غلط ہے. میں بالکل اسی لیے میں نے وہ سیکنڈ کیٹیگری جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ جی اگر ایک بندے کو بیل ملتی ہے یا اس کو رہا کیا جاتا ہے نظر بندی کے آرڈر سے اور اس کے باوجود اس کو دوبارہ اریسٹ کیا جاتا ہے ٹو سیٹ این ایگزامپل آؤٹ آف ہم آن دی بیسس آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن، تو یہ تو غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے نقصان صرف اس ایک بندے کا نہیں ہے، میں مانتا ہوں یہ بات، بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں. نقصان پرویز الہی یا عمران خان یا اس طرح کے 2 4 5 6 7 8 10 100 لوگ جس کو بھی جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اس اکیلے کا نہیں. نقصان سسٹم کا ہے، نقصان رول آف لا کا ہے، آئین کا ہے، قانون کا ہے، انصاف کا ہے، نقصان معاشرے کا ہے، ریاست کا ہے، 24 کروڑ لوگوں کا ہے. کیونکہ اگر آپ کا سسٹم کمپرومائز ہو سکتا ہے ان کے کیسز میں تو وہ باقی بھی کیسز میں ہو سکتا ہے کمپرومائز، اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو if you set a bad precedent it will be followed in the times to come. بالکل ٹھیک. اچھا، اب آپ اوورال کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ایک سچویشن بن گئی ہے اس کے اندر ساری ذمہ داری ایک جوڈیشری پر آ چکی ہے. اس کے جو پٹیشن آتی ہے وہ کورٹ کے اندر ہے، جو پکڑا گیا اس کی بیل کورٹ کے اندر ہے. اب وہ بھی ایک ان کے اوپر پریشر اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ وہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری اس طرح سے سٹرکچرڈ ہے یا اس کے اندر کوئی کیا چیز بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ تو پھر آئے دن آپ کا چلتا رہے گا. کس طرح سے اس کوتاہی کو، اس جو ہے وہ کمی کو پورا کیا جائے کہ کورٹ یہ کہیں کہ جناب آپ کے جو پولیٹیکل معاملات ہیں آپ وہ سائڈ پہ، لیکن آپ جو قانون ہے اس کی لمٹ کو کوئی نہیں کراس کرے گا. یہ سٹیپ کون لے گا؟ ابھی جو ہے وہ امیدیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے لگ چکی ہیں، کوئی لوگ ان کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس alone is enough to tackle all these problems? Alone of course is not enough, لیکن چیف جسٹس alone can do a lot of things کیونکہ بہت بڑا منصب ہے، بڑی اس کے ساتھ اتھارٹی اور طاقت اٹیچڈ ہے. تو اگر چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھا کوئی شخص کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے تو وہ اس بہت بہتر پوزیشن میں ہے ان کمپیریزن ٹو somebody like me اور you کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ بہتری ہو نظام میں. لیکن سرٹنلی ہم بات ہی کر سکتے ہیں نا، یا ہم ایک پٹیشن ڈال سکتے ہیں وکیل کے طور پہ اور اس پہ بحث کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ تو پھر عدالت نے دینا ہے، جج صاحبان نے دینا ہے قانون کے مطابق، اور انشور کرنا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. تو چیف جسٹس ایک اکیلا ایک کرپٹ سسٹم میں حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن اپنا حصہ تو ڈال سکتا ہے. تو اگر اپنا حصہ ہر کوئی ڈالنے کی کوشش کرے تو میرے خیال میں چند لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو کافی بہتری آ سکتی ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر احتشام نبیل الدین نے اس معاملے کے اوپر تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کی. انہوں نے بتایا کہ اکیلے چیف جسٹس بھی جو ہے وہ ایک نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں، اگرچہ اس کے اندر جو ہے وہ ہر شخص کو اپنا
حصہ ڈالنا پڑے گا. اس چیز سے قطع نظر کہ آپ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, ہر شخص کو اپنا احتساب خود کرنا پڑے گا اور بطور ایک ذمہ دار شہری جو ہے وہ اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا. ناظرین, یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے دل نواز چیمہ صاحب نے, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, قانون کے اوپر کافی جو ہے وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, اپنی ایک اچھی وکالت بنائے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی سے بھی استفادہ اٹھاتے ہیں اور ان سے بھی اس موضوع کے بارے میں پوچھتے ہیں. دل نواز چیمہ صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بڑی مہربانی جی. چیمہ صاحب, ابھی گفتگو جو ہے احتشام نے کافی ڈیٹیل میں بتایا, آڈیو لیک کا فیصلہ آپ نے پڑھا ہوگا, بتائیے گا کہ آپ کی نظر کے اندر اس کے اندر کیا جو ہے وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک کورٹ نے اپنے ایک اظہار کیا ہے کہ جناب ایسے ہی نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ آپ سے نہیں یہ سننا, یا آپ پہ الزام ہے کہ آپ امپارشل ہیں, آپ کا فلاں سے تعلق ہے, اور 32 صفحات کے اوپر مشتمل اور ہر لفظ جو ہے وہ بڑا ایک سوچ بچار کے بعد لکھا گیا. کیا کہیں گے؟ بات تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں قابل تعریف ہے, اور اس کی ہمیں اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے, اور یہ مثال جو ہے یہ قائم رہنی چاہیے, یہ رسم رہنی چاہیے کہ اعلیٰ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں, اسپیشلی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ, عدالتیں فیصلوں کے ذریعے ہی بولیں. یہ بہت اچھی روایت ہے اور اس کو قائم رہنا چاہیے. جج صاحب نے, ہم نے دیکھا ہے ایک ہمارے ملک میں ایک رواج رہا ہے, ہائیلی پولیٹیسائزڈ کیسز میں ریمارکس ہوتے ہیں پروسیڈنگز کے دوران. ظاہر ہے اس میں پریس کا بھی ایک رول ہے, ان کو اچھالنا, بات کو اس کے پس منظر سے ہٹا کے بتانا, وہ ایک علیحدہ اس کا اسپیکٹ ہے. لیکن ریمارکس اور پروسیڈنگز کے دوران جو آبزرویشنز رہی ہیں اس کا بڑا رول رہا ہے, اور فیصلے یا تو بہت لیٹ آئے یا نہیں آئے, یا اس میں اتنی تفصیلی فیصلے نہیں آئے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ کورٹ نے اپنا, اور یہ ججمنٹ میں بھی اپنے آرڈر میں بھی بار بار لکھا ہے کہ ہم نے ریسٹرین شو کیا, ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. بہت سارے مواقع تھے جدھر ہم فیصلے سخت کر سکتے تھے, ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا. ہم نے مثلا کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کی جبکہ کی جا سکتی تھی. وہ جو فیصلہ ہے ابھی تک موجود ہے, الیکشن کا ایک خاص تاریخ کو کرنا تھا, تو وقت کتنا گزر گیا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اب یہ بیسک آرڈر جو ہے ریکیوزل کے متعلق ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی درخواست تھی کہ آنریبل چیف جسٹس کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے کیس سے. یہ اس کے متعلق فیصلہ تھا. اس میں آڈیو لیکس کا جو ایک کمیشن بنایا گیا تھا اس کا بھی عمل ہے, لیکن ایک لمبی فہرست ہے جس کو آنریبل چیف جسٹس نے اپنے فیصلے کے اندر لکھی ہے کہ مختلف مرحلوں پہ وفاقی حکومت نے کس کس طرح سپریم کورٹ کی کارروائی میں مداخلت کرنے کی کوشش کی, جج صاحبان پہ الزامات لگوائے. کیا کیا وہ مرحلے تھے جن میں فیڈرل گورنمنٹ نے کورٹ کی پروسیڈنگ کو, کارروائی کو روکنے کی اور اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی, اور کہا کہ سب جو ہیں کوششیں غلط ہیں, غیر آئینی ہیں, آئین کے کئی شکوں کا حوالہ ہے اس میں کہ ان کے خلاف ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک, دیکھیں یہ بات تو ہے بھٹ صاحب کہ ایک جو کشیدگی تھی انسٹیٹیوشنز کے درمیان, جو کانفلکٹ پیدا ہو رہا تھا, وہ تو بالکل ایک انتہا پہ جا رہا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے دونوں طرف سے کہ اس چیز کی واپسی ہونی چاہیے. اور ججز پہ اور اعلیٰ عدلیہ پہ میں سمجھتا ہوں اب شاید وقت کے بعد وفاقی حکومت بھی شاید سمجھے کہ اتنا براہ راست جو ہے اس پہ اٹیک کرنا مناسب نہیں ہے. دائرہ اپنا قانون کے اندر رہ کے, احترام کے اندر رہ کے جو ادارے ہیں ان کو اپنا اپنا موقف سامنے رکھنا چاہیے, اور آنریبل چیف جسٹس کی عزت اور اعلیٰ جج صاحبان کی عزت جو ہے وہ محفوظ رہنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا دل نواز چیمہ صاحب, ایک بات بتائیے گا, ابھی میں احتشام سے بھی اس بارے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ آنریبل کورٹ کے جو ججز ہیں وہ بہت زیادہ کیا اسے کہہ لیں کہ ایک مجبوری کی حالت میں ہیں. دوسری سائڈ کے اوپر گورنمنٹ کے پاس سارے ویپنس ہیں, وہ میڈیا پہ کھڑے ہو کر بات بھی کریں, الزام تراشی بھی کریں, جس طرح کے مرضی الفاظ استعمال کر جائیں, ایک ڈکے چھپے جو ہے وہ معاملے کے اندر. آنریبل کورٹ کے پاس صرف ایک ہی ویپن ہے کہ وہ اپنی ججمنٹ کے ذریعے لکھتا ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ ایکویلیبرم جو ہے, ایک توازن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو بھی جو ہے وہ کس طرح سے اپنی بات کہیں. دیکھیں بٹ صاحب, بہت ساری چیزیں جس خاص طور پہ آئینی معاملات میں نا, ہمارا آئین دیکھیں کتنی بڑی کتاب بنتی جا رہی ہے, اتنی اس میں ترمیم آ چکی ہیں. اگر آپ امریکہ کا آئین دیکھیں بڑا مختصر ہے, آج بھی اس میں میرے خیال 18 یا 19 ہوئی ہیں ترمیمیں, اور وہ کتنے 200 سال سے اوپر ان کی تاریخ ہے. ہماری تو تاریخ ہی کچھ نہیں اتنی ترمیمیں. کہنے کا مقصد ہے لکھتے چلے جانے سے ہم ہر چیز کو ان کو بازو مروڑ کے روکنے کی کچھ سزائیں سکتے کیا وجہ میں بتاتا ہوں. نہیں بٹ صاحب, بعض جگہوں پہ, بہت ساری جگہوں پہ اداروں نے خود ذمہ داری لینی ہوتی ہے,
خود اپنا جو ہے وہ اپنے گریبان میں دیکھنا ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں یہ, اتنے اعلیٰ ادارے ہیں, سپریم کورٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, دوسرے جو بڑے اعلیٰ ادارے ہیں ملک کے. الیکشن کمیشن آپ کا الیکشن نہیں کرا رہا. اب یہ ہے نا, یہ ہے. اب دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ ادارے اس طرح اپنی جو ہے اپنی پوزیشن یا یہ شاید نہیں اس کو سمجھتے, ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, یا میچورٹی کا ابھی فقدان ہے ملک میں, تو کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر عدالتوں کو دیکھتے ہیں, اداروں کو دیکھتے ہیں, یا دوسرے اداروں کو زبردستی یا سختی کرنی پڑتی ہے, جو کہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. ہر ادارے کو خود یہ جائزہ لینا چاہیے کہ میں کتنی حد تک جا رہا ہوں, ٹھیک جا رہا ہوں, آگے جا رہا ہوں, آئین کی کیا حد ہے, مجھے اس کو کراس کرنا چاہیے یا نہیں. اور ہماری تاریخ ہے, کسی کو کوئی دوش نہیں دے سکتا. اس تاریخ میں سب لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہوا ہے, بہت ساری پارٹیاں اس میں انوالوڈ ہیں. جوڈیشری کی بھی ایک اپنی ہسٹری ہے جو خود سپریم کورٹ اپنے پچھلے فیصلوں کے متعلق تبصرے کر چکی ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمارا اجتماعی طور پہ اس میں ہے, کسی کو قصوروار نہیں ہم کہیں گے, لیکن ایک بات ہے کہ جب ہم نے آگے چلنا ہے, ہم نے آگے کی بات کرنی ہے, تو یہ بات ہے بٹ صاحب کہ آپ ہر چیز جو ہے, ہر چیز کو زبردستی لکھ لکھ کے نہیں روک سکتے. بہت ساری چیزیں اداروں نے خود اپنی ذمہ داری, اسپرٹ آف دا لا جس کا مطلب ایک ہوتا ہے لیٹر آف دا لا, الفاظ میں ہر چیز لکھتے چلے جائیں, دوسرا ہوتا ہے اسپرٹ, اس کی روح کیا قانون کی, آپ نے وہ بھی سمجھنی ہے اور اس کو خود عمل درآمد کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. احتشام تیسرے موضوع کی طرف بڑھیں گے. ہے تو بڑا ایک سینسیٹیو سا ٹاپک, لیکن ایک ظاہر ہے ہمارے پروگرام کا جو پیٹرن ہے اور نام بھی یہ ہے قانون کیا کہتا ہے. وکلا کنونشن کی اگر بات کریں جو گزشتہ روز ہوئی ہے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وکلا کا کیا اس کے اندر کردار ہو سکتا ہے, کیا ان کے اوپر کوئی قانونی ذمہ داری ہے کہ اگر معاشرے کے اندر, اگر ملک کے اندر چیزیں جو ہیں وہ قانون کے مطابق نہیں چل رہی تو وہ اس طرح کی تحریک کا آغاز کریں, آگے بڑھ کے, ان کو کیا پڑی ہے, ان کے اوپر کیا ذمہ داری؟ جب میں نے وکالت شروع کی تھی نا, تو ایک کتاب تھی چودھری نذیر احمد صاحب کی, دا میکنگ آف اے لائر, وہ پڑھی تھی. اور جو نذیر احمد صاحب 50-60s میں وکالت کر رہے تھے لاہور میں, اور کرمنل مرڈر ٹرائل کے بڑے مشہور وکیل تھے اپنے زمانے کے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا دیٹ دی لائرز آر دی گارڈینز آف کانسٹیٹیوشن اینڈ ڈیموکریسی. Democracy as well. Yes, because if this is the Islamic Republic of Pakistan and Constitution agar kehta hai that this is a democracy, to democracy is an integral part of the Constitution as well. تو یہ بات جو ہے یہ تب مطلب کہ اب 50s میں آپ دیکھیں وہ لکھ رہے تھے یہ بات. تو یہ بات تو ہے کہ جتنا ایک وکیل کا قانون سے, انصاف سے, آئین سے تعلق ہوتا ہے اور پالا پڑتا ہے, ہر روز پڑتا ہے, اتنا اور کسی کا نہیں پڑتا. کسی کو بھی انصاف چاہیے, پھر چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے, بیوروکریٹ ہے یا کچھ اور ہے, تو ایونچولی اگر کسی نے عدالت میں جانا ہے تو وہ وکیل کے تھرو ہی جانا ہے. اور وکیل ڈے ٹو ڈے افیئرز میں لوگوں کو پھر انصاف کے حصول کی خاطر اسسٹ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اگر نظام قانون و انصاف انحطاط کا شکار ہوگا اور اس میں تنزلی آئے گی, تو اس کا ویسے تو پورے معاشرے کو ہی نقصان ہے, لیکن سب سے بڑے اس میں جو لوزرز ہیں نا وہ وکلا کمیونٹی ہیں, بیکاز اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی ٹو میک شیور دیٹ فیئر جسٹس از ڈسپینسڈ کوئکلی ٹو دا پیپل. مطلب کہ ہم اکثر کہتے ہیں نا عدالت میں جج کو بھی جا کے, یا جج صاحب ہمیں اکثر کہہ دیتے ہیں یو آر این آفیسر آف دا کورٹ. جی بالکل ٹھیک ہے نا. اب وکیل کا کام جج کو, عدالت کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے, so as that the court is able to do justice. بالکل ٹھیک. ناظرین, یہاں جو ہے وہ پروگرام کا وقت جو ہے اختتام کو ہوا جاتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ ہم نے تینوں موضوعات کے اوپر جو ہے وہ ایک مفصل گفتگو جو ہے وہ آڈینس کے سامنے رکھ سکیں, اور یہ الٹیمیٹلی آڈینس کا, یہ عوام کا استحقاق ہے کہ وہ کس بارے میں کس طرح سے سیکھیں. لیکن کچھ بھی ہو, اس چیز کو مان کر چلنا پڑتا ہے کہ قانون کی انفارمیشن جتنی زیادہ ہو شاید اتنی ہی کم ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ زندگی میں کب کسی قانونی نقطے کی ضرورت پڑ جائے. دیکھتے رہیے پروگرام قانون کا کہتا ہے. کسی اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئی قانونی, آئینی یا پھر سیاسی موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.